अस्सलामुअलैकुम, अरफान असलम डोगर। आज जो टॉपिक मैं आपको बताने लगा हूँ चैप्टर 2, और ये है कि पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद, बनने के बाद कौन कौन से मसाइल हैं, मेजर मसाइल हैं, बड़े मसाइल थे जिनका हमने सामना किया और उनको वन बाय वन हल भी किया गया। तो उसमें नंबर 1 पे पार्ट 1 के अंदर मैं आपको आज पॉइंट नंबर 1 और 2 बताऊंगा। पॉइंट 1 है कि इंतज़ामी जो मसाइल हैं उस हवाले से बात की जाएगी। देखें, ये बात बड़ी क्लियर है। जब 1947 में हमारा मुल्क वजूद में आया तो पाकिस्तान की साइड पे जितने भी दफ्तर मौजूद थे, उनमें जितनी भी ब्यूरोक्रेसी काम कर रही थी, मुलाजमीन, गवर्नमेंट के मुलाजमीन काम कर रहे थे, वो वन बाय वन तमाम के तमाम जो हैं, उनकी मेजॉरिटी क्योंकि हिंदू थी इसलिए वो माइग्रेट करके इंडियन साइड की तरफ चले गए। अब जाते हुए उन्होंने तमाम जो आप कह लें कि दफ्तरों के अंदर टाइप राइटर हैं, उसके अलावा टेबल है, चेयर है, लेजर हैं, जितना भी रिकॉर्ड, जिसको रिकॉर्ड बोलते हैं, उन लेजर के अंदर उनको उन्होंने जला दिया, उनको तबाह किया। और ऐसी हालत में हमें तमाम चीज़ें जो हैं इस मुल्क में, हमारे मुल्क में मिली। अब ये बहुत बड़ा मसला था कि मुल्क को चलाने के लिए तमाम डिपार्टमेंट का होना बड़ा लाजम था, जो कि मौजूद नहीं थे अपनी उस हालत में जिस हालत में उनको होना चाहिए था। एक तो ढांचा प्रॉब्लम है, और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि उस टाइम हमारे पास इंतज़ामी मामलात को चलाने के लिए गवर्नमेंट के मुलाजमीन भी नहीं थे, क्योंकि तालीम के हवाले से मुसलमान हिंदुओं के मुकाबले में बहुत पीछे थे। अब वो जो बहुत महदूद पैमाने पे मुसलमान गवर्नमेंट के मुलाजमीन थे, और बहुत ही रेयर, बहुत ही चंद जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर हाईली प्रोफाइल रैंक पे मुसलमान मौजूद थे, वो माइग्रेट करके जब हमारे पाकिस्तान में आए तो उस ब्यूरोक्रेसी की ये ड्यूटी असाइन की गई कि वो जितने भी नए लोग हम भर्ती करेंगे अपने डिपार्टमेंट चलाने के लिए, उनको ट्रेनिंग दी जाए। तो इसके लिए टाइम चाहिए, 1 माह 2 माह। आपने हर डिपार्टमेंट के हवाले से जो नए नौजवान भर्ती किए, जिनकी अपॉइंटमेंट हुई, उनको A to Z बताया गया उनके काम के हवाले से कि उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, अपने अपने रैंक पे रहते हुए उनने क्या क्या ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी थी। तो इसके लिए टाइम पीरियड भी चाहिए था, इसके लिए वसाइल भी चाहिए थे, और दोबारा नए सिरे से आपको जो टाइप राइटर हैं, जो लेजर हैं, पेन पेंसिल है, टेबल है, चेयर हैं, और इमारतें हैं जिनके अंदर आपने नए डिपार्टमेंट बनाने थे, तो वो भी आपने रेंट पे, किराए पे दोबारा रीअरेंज किए। उसके बाद ये तमाम चीज़ें जो हैं आपने इनको अरेंज किया, और उसके बाद जब ये तमाम जो हैं चीज़ें, इंतज़ामी मामलात जो हैं, ये आपने इनको 2-3 माह के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना जैसे एक आला पाए के जो लीडर थे, उनकी गाइडलाइन के अंदर रहते हुए हमने इस मसले को बड़े अच्छे अंदाज से हल कर लिया। तो ये मसला इस तरह हल हुआ, और इसमें 2 माह भी लगे। और इसकी बुनियादी वजूहात ये थीं कि हिंदुओं ने, इंडिया ने प्लान किया था कि अगर हम इस तरह पाकिस्तान को मसले मसाइल देंगे, इनके लिए पैदा किए जाएंगे, तो पॉसिबिलिटी मौजूद थी उनकी नज़र में, हिंदुओं की, कि ये मुल्क
فیل ہو جائے گا, ناکام ہو جائے گا, لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہوں گے, لوگ فیڈ اپ ہو جائیں گے, بد دل ہو جائیں گے اپنی گورنمنٹ سے, اپنی حکومت سے. اور اس طرح جو ہندو یہ بات بار بار بولتے تھے کہ یہ جو ملک بننے جا رہا ہے یہ بہت دیر نہیں چل پائے گا, تو وہ اس اپنے خواب کو فلفل کرنے کے لیے, اس کو آپ کہہ لیں کہ اچیو کرنے کے لیے انہوں نے اس کو پری پلان ہمارے لیے جو ہیں وہ مسائل پیدا کیے. اور ہمارے جو دفتر ہیں اس حصے کے اندر, جو پنجاب کے اندر ہمیں ملے, جو سندھ کے اندر ہمیں ملے, ان کو پری پلان انداز سے ہندوؤں نے جانے سے پہلے تباہ و برباد کیا. تو ہمارے لیے مسئلے مسائل پیدا کیے گئے. دیکھیں یہ بات بڑی اہم ہے. جب ہم نے یہ دفتر تمام جو ہیں یہ ہم نے دوبارہ ان کو قائم کیا, بنا لیا, ان میں نئی اپوائنٹمنٹ ہوئی, تمام دفتری سامان جو ہے وہ حاصل کر لیا, اس کے بعد جتنے بھی مسلمان مائیگریٹ کر کے ہمارے ملک میں آئے تھے تو ان کے لیے اس کے بعد ہی تو ان کو یہاں پہ جو لینڈ آپ کہہ لیں کہ ایریا ہے, زمینیں جو ہیں وہ الاٹ کی گئیں اور دیہاتوں میں الاٹ کی گئیں ان علاقوں میں کہ وہ آسانی سے ان علاقوں میں جائیں, رہیں اور وہاں اپنی زمینوں پہ فصلیں لگائیں, ہل چلائیں, اور رہنے کے لیے بھی ان کے پاس پلیس موجود ہو, اور وہاں سے اناج پیدا کرنے کے لیے بھی ان کے پاس زمینیں موجود ہوں. تو اس کے لیے دفتروں کا ہونا, اس ڈپارٹمنٹ کا ہونا لازمی تھا کہ رجسٹری ہو, ان کو ان کے اپنا زمینیں جو ہیں ان کے نام پہ ٹرانسفر کی جائیں. تو یہ ایک دفتر کی بات نہیں ہے, یہ میں نے ایک مثال دی ہے. اس طرح اور بھی بے پناہ جو ہیں جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو قائم کیا گیا, اور اس طرح عوام کے جو مسائل تھے ان کو جو ہے ون بائی ون منیمائز کیا گیا. تو اسی طرح دوسری بات ہے کہ بہت بڑی مہاجرین کی آباد کاری, عوام کی بہت بڑی آباد کاری کی گئی اس علاقے میں, اور وہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو نیئر ٹو 10 to 11 ملین آبادی, 10 to 11 ملین آبادی جو ہے وہ انڈین سائڈ سے موو کر کے پاکستان کی طرف آئی. یہ دنیا کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ سب سے بڑی آبادی تھی کسی ایک ملک سے دوسرے ملک میں مائیگریٹ کر کے جانے کے لیے. تو یہ اتنی بڑی آبادی ایون آفٹر 1947 کے بعد بھی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں موو نہیں کی. بہت بڑی آبادی نے موو کیا, 11 ملین آبادی. اور اسی طرح 4.7 ملین آبادی, 4.7 ملین آبادی جو ہے اس نے موو کیا ہے پاکستان کی سائڈ سے انڈین سائڈ کی طرف. تو اگر ہم دونوں کو کمبائنڈ کر لیں تو یہ کوئی آپ کہہ لیں کہ مور دین 15 ملین آبادی ہے جس نے موو کیا ہے بارڈر کے دونوں سائڈ پہ. تو ہماری آبادی جو ہے وہ 11 ملین ہے جنہوں نے موو کیا. اب اتنی بڑی جب آبادی آئی تو ایک اتنا بڑا فلو جب آبادی کا آیا تو پاکستان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے. اتنے کیا, ابھی تو وسائل ہی نہیں تھے, ملک ابھی بنا ہے, امرج ہوا ہے. تو یہ محمد علی جناح ہیں جو ایک بہت بڑے لیڈر تھے, جنہوں نے اپنے پہلے 6 ماہ جو ہیں وہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے, آباد کاری کے مسئلے کو بھی حل کرنے کے لیے وہ ایون پنجاب میں رہے ہیں. جنرلی میجورٹی جو ان کا ٹائم انہوں نے سپینڈ کیا وہ پنجاب میں کیا, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ جو کمیٹیاں بنائی گئی ہیں اس معاملے کو حل کرنے کے لیے ان پہ چیک اینڈ بیلنس کا نظام جو ہے اس کو بہترین انداز سے دیکھا جائے, مونیٹر کیا جائے. تو اس حوالے سے دیکھیں اتنی بڑی آبادی آئی ہے, ان کے لیے رہنے کے لیے پلیس موجود نہیں ہے, ان کے خیموں کا ارینجمنٹ کرنا, امداد لینا اسلامی ملکوں سے, ان کے لیے کھانے پینے کے لیے اس پیمانے پہ وسائل نہیں تھے. تو جو مسلمان بھائی ہمارے پہلے سے پنجاب کے علاقوں میں آباد تھے, سندھ کے علاقوں میں آباد تھے, ان لوگوں نے اپنے طور پہ بھی جو مسلمان بھائی موو کر کے آئے ان علاقوں میں ان کو کھانے پینے کی چیزیں بھی پرووائڈ کی. اس کے علاوہ کیونکہ بنیادی طور پہ یہ حکومت کی ڈیوٹی ہوتی ہے, حکومت کے فرائض میں ہوتا ہے کہ وہ اپنی عوام کو جو ہے
وہ ان کی لک آفٹر کرے، کیئر کرے. تو اس حوالے سے حکومت جو ہے اس نے اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے ان کے لیے کھانے پینے کا ارینجمنٹ کیا، ان کے لیے رہنے کے لیے اپنا جو ہے وہ ارینجمنٹ کیا. اس کے علاوہ یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ دیکھو اتنی بڑی آبادی ہے، خیموں میں آباد ہے. اب لا اینڈ آرڈر کا بھی مسئلے مسائل وہاں پیدا ہوں گے. ہندو جو ہیں وہ تو پہلے ہی کوئی بھی مسلمان کے روپ میں وہاں ہندو موجود ہو، وہ وہاں پہ کوئی بھی مسئلے مسائل پیدا کر دیں لا اینڈ آرڈر کے، جس سے عوام میں اور بددلی پیدا ہو. تو اس حوالے سے بھی کیونکہ ابھی ہمارے پاس بڑے پیمانے پہ نہ تو فوج موجود تھی اور نہ ہی پولیس، تو لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنے کے لیے جو ہمارے آل انڈین مسلم لیگ کے جو نوجوان تھے انہوں نے اپنے طور پہ آپ کہہ لیں کہ یہ ذمہ داریاں، ریسپانسبلٹیز جو ہیں ان کو ٹیک اوور کیا کہ ہم جو ہیں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ڈیوٹیز پرفارم کریں گے ان علاقوں میں، ان میدانوں میں جہاں پہ خیمے لگے ہوئے تھے، کہ وہاں پہ اس طرح کا کوئی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے مسائل پیدا نہ کیے جائیں اور نہ ہوں. تو یہ بھی ڈیوٹیز جو ہیں وہ پرفارم کی گئی ہیں وہاں پہ. اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ جو اتنی بڑی آباد کاری ہے ان کو اب پرماننٹ، تو انہوں نے وہ جس فریم آف مائنڈ سے، دیکھو یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، اب اتنی بڑی آبادی 11 ملین آبادی ہے، موو کی ہے انڈین سائڈ سے پاکستان کی طرف آئی ہے. اب اتنی بڑی آبادی جو ہے وہ کس فریم آف مائنڈ میں ادھر آئے ہیں، یہ بھی سمجھنا بڑا اہم ہے. جب وہ وہاں سے چلے ہیں انہوں نے اپنا گھر بار بیچا ہے، اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کو یہ موقع بھی نہیں ملا کہ وہ اپنا گھر بار بیچ پاتے، تو انہیں ایمرجنسی وہاں سے موو کرنا پڑا ارجنٹ. اپنا جو سامان انتہائی اہم سامان تھا وہ لیا اور وہاں سے موو کیے. اور ایسے بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی تھے جنہوں نے بیفور ٹائم اپنی پراپرٹی وہاں پہ سیل آؤٹ کی، اس کا کوئی نہ کوئی ایویڈنس، ثبوت ان دا فارم آف آپ کہہ لیں کہ رجسٹری کی جو پیپر ہیں، کاپی ہے، وہ ان کے پاس موجود تھی. اپنا سامان لیا، موو کیا. انڈیا کے الگ الگ علاقوں سے مسلمان موو کر کے آئے. اب جب وہ آئے تو درمیان میں آتے ہوئے بھی انہیں انڈین پنجاب میں پیچھے ہندوؤں نے بے پناہ ان کی جانیں لی گئیں، ان کو مارا گیا، ان کو لوٹا گیا. ایون یہ بھی نہیں دیکھا گیا کہ یہ بچے ہیں، یہ عورتیں ہیں، یہ جوان ہیں، ہر ایک کو جو ہے ان کو جو ان کے قابو آ گیا ہندوؤں کے، انہوں نے ان سے ان کا سامان بھی ڈیمیج کیا، ان کی جان و مال جو ہے اس کے لیے بھی انہوں نے وہ ڈیمیج کی. تو اس فریم آف مائنڈ میں بڑے جب ہمارے بھائی جو ہیں وہ جب پاکستان پہنچے تو ان کے بڑے پیارے جو ہیں وہ ان کے ساتھ تھے جب وہ چلے ہیں. جب وہ ادھر پہنچے ہیں تو وہ ان کے ساتھ نہیں تھے، تو وہ مار دیے گئے، انہیں لوٹ لیا گیا. ان کا زیور، ان کی پورے تمام لائف کی جتنی بھی آپ جمع پونجی ہے اس کو لوٹ لیا گیا. وہ جانی حوالے سے بھی ہے، جان و مال کے دونوں حوالوں سے ہے، مال کے حوالے سے بھی، جان کے حوالے سے بھی. اب اس فریم آف مائنڈ میں جب 11 ملین آبادی جو ہے وہ موو کر کے ہمارے علاقے میں آئی ہے تو یہ سوچنے والی بات ہے. ہماری حکومت کے پاس تو وسائل ہی نہیں ہے ابھی. تو محمد علی جناح میں نے جو پہلے ابھی بات کی کہ اسی لیے وہ ایک بڑا لیڈر تھا، اس نے یہ کمیٹیاں بنائی اور صرف کمیٹیوں پہ انٹر ڈیپینڈنٹ نہیں رہا، ایون آپ ان چیزوں کو چیک اینڈ بیلنس کیا ہے کہ ان کو ایز سون ایز پاسبل ان مسئلے مسائل کو حل کروانا ہے، کرنا ہے. اگر ان میں ڈیلے ہوا تو عوام جس فریم آف مائنڈ میں ادھر پہنچے ہیں تو ہندوؤں کو موقع مل جائے گا کہ وہ ان کو یوز کر پائیں گے ایز اے ٹول اپنے ہی ملک کے خلاف. تو اس لیے فوری طور پہ وہ جو پہلا پوائنٹ میں نے بیان کیا نا کہ دفتر، تمام ڈپارٹمنٹ جو ہیں اور پٹواری اور یہ تمام اپوائنٹ کرنا، یہ تمام لینڈ ریکارڈ کا لینڈ ایریا جتنا بھی آپ کا زمینیں ہیں جو آپ نے بانٹنی ہیں ان کی رجسٹری کرنی ہے. تو اس کے لیے پہلے نمبر پہ آپ نے آباد کاری میں یہ طے کیا کہ وہ لوگ جن کے پاس ایویڈنس موجود ہے، ثبوت موجود ہیں کہ انہوں نے اتنی زمین انڈین سائڈ پہ سیل آؤٹ کی ہے، بیچی ہے، تو پہلے تو اتنی ہی زمین ان کو الاٹ کی گئی ہمارے ملک میں
اور اس کے بعد ان لوگوں کا نمبر آیا جن کے پاس کوئی بھی ایویڈنس موجود نہیں تھا، جہاں ان کے پاس کوئی بھی زمین انڈین سائیڈ کی طرف نہیں تھی، تو ان کو ملکی سطح پہ پالیسی جو ہے وہ اپنا ڈیفائن کی گئی، اور اس کے بعد ان کو بھی جو ہے ایک آپ کہہ لیں کہ برابری ایکویلٹی کی بیس پہ تمام کو ایک جیسی زمین الاٹ کی گئی، ایک جیسے علاقوں میں الاٹ کی گئی، اس کا تناسب جو ہے وہ ایک جیسا جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا گیا۔ تو اس طرح جو مہاجرین ہیں جن کی آبادکاری کے حوالے سے پالیسی جو ہے وہ ڈیفائن کی گئی ہمارے ملک میں، تو اس مسئلے کو بہت ہی کم عرصے کے اندر گائیڈ لائن محمد علی جناح کی گائیڈ لائن کے رہنمائی لے کے اس مسئلے کو حل کیا گیا۔ تو یہ دونوں جو میں نے آج پوائنٹ آپ کو بتائے ہیں کہ ہمارے انتظامی مسائل اور آبادکاری کے مسائل، اب آپ کو بہتر انداز سے ان دو پوائنٹ کی پارٹ 1 کے اندر سمجھ آ گئی ہوگی کہ جب ہمارا ملک پاکستان وجود میں آیا تو ہمیں ان دو میجر مسائل کا سامنا کرنا پڑا، جس کو بہت ہی محدود عرصے کے اندر محمد علی جناح کی رہنمائی میں گائیڈ لائن میں ہم نے حل کر لیا۔ اللہ حافظ۔